पंजाब के मामलात, हुकूमत पंजाब के मामलात न्यूज़ मीडिया पे छाए हुए हैं। पिछले 2 से 3 दिन के दौरान तमाम खबरें, तमाम हेडलाइंस का ताल्लुक़ पंजाब के वाक़यात के हवाले से है। इब्तिदान में वाक़यात थे जिनका ताल्लुक़ था पंजाब में पुलिस के हवाले से तब्दीलियाँ, और कल रात से है लाहौर सियालकोट मोटरवे पे होने वाला अंधोनाक सानिया, बहुत बड़ी ट्रेजिडी जिसका जिक्र हम प्रोग्राम के शुरू में कर चुके हैं। ये सब कुछ उस वक्त हो रहा है जब पंजाब में और हुकूमत PTI के तकरीबन 2 साल मुकम्मल हो गए हैं। PTI की हुकूमत 2 साल का हिसाब दे रही है। इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान ने हमसे एक बड़ा तफसीली इंटरव्यू भी किया था। हमारा उनके साथ ये इंटरव्यू जो है वो बहुत देखा भी गया, और जिसमें हमने हर वो सवाल किया जिसका ताल्लुक़ उनकी तर्ज़ हुक्मरानी से, उनके दौरे हुकूमत से, और फिर पाकिस्तान के मौजूदा हालात के हवाले से है। आज यही हम अप्लाई करेंगे, और आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं पंजाब के हवाले से, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में पिछले 2 साल में क्या हुआ, मौजूदा कैफियत, मौजूदा हालात में जो पंजाब हुकूमत कर रही है, इन तमाम मामलात पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर आला पंजाब जनाब सरदार उस्मान खान बुज़दार। लाहौर से वज़ीर आला हाउस से हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान बुज़दार साहब। बहुत बहुत शुक्रिया चीफ मिनिस्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। मुझे सबसे पहले आपसे पूछना है आपकी क्या मालूमात है, ये जो लाहौर सियालकोट मोटरवे पे अंधोनाक वाक़या हुआ है मंगल और बुध की दरमियानी शब को, और इसकी जो तफसीलात सामने आ रही हैं, ये आप जिस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं आपके पास इसकी क्या मालूमात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान खान साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया, बल्कि ये मैं कहूँ कि दूसरी बार मदऊ किया तो ये बेजाना होगा। बहुत शुक्रिया। इससे पहले जो हमारा एक इंटरव्यू तय था, कुछ सरकारी मसरूफियात की वजह से मैं हाज़िर नहीं हो सका, लेकिन आज इंशाल्लाह मैं आपके सवालात का जवाब दूँगा। जहाँ तक इस वाक़े का ताल्लुक़ है, इस अनफॉर्चुनेट वाक़े का जो आपके पास इसकी इतलात हैं, जो ये वाक़या हुआ, तो इसके बाद मैंने IG और होम सेक्रेटरी, CCPO और तमाम जो ऑफिसर्स थे कंसर्न, उन सब से मैंने ख़ुद पर्सनली बात की है, और उनको ये टारगेट दिया है कि ये इमीडिएटली जो इसके जो मुलज़िमान हैं उनको अरेस्ट किया जाए, और जो इस इलाके की जियो फेंसिंग है वो भी कर ली गई है, और जो तमाम मेयर्स हैं वो ले लिए गए हैं, और कुछ लोग इसमें अरेस्ट भी किए जा चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह बहुत जल्द जो इसके कल्प्रिट्स हैं उनको हम अरेस्ट कर लेंगे। तो चीफ मिनिस्टर साहब ये फरमाइएगा कि ये तो वाक़या हो गया, आपके इल्म में है कि इस वाक़े के बाद जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा इश्तियाल फैलाया है, एक तो वाक़े ने इश्तियाल फैलाया, वो CCPO लाहौर के वो गुफ्तगू थी जो उन्होंने मीडिया से बात की, और जिसमें वाज़े तौर पे ये लग रहा था कि उन्हें उसका एहसास नहीं है, उस कर्ब का, उस तकलीफ़ का जिससे कि पूरी कौम गुज़र रही है और वो ख़ानदान गुज़रा है। मैं आपको एक उसका हिस्सा सुनाना चाहूँगा, और फिर मैं जानना चाहूँगा कि आपका इस पर क्या रद्द अमल है। मैं पहले तो ये हैरान हूँ कि 3 बच्चों की माँ है, अकेली ड्राइवर है, आप डिफेंस से निकली हो, आप सीधा रोड लो, GT रोड जहाँ पे आबादी है, और घर चली जाओ। अगर आप इस तरफ से निकली हो तो कम से कम अपना पेट्रोल चेक कर लो, क्योंकि इस सारे पेट्रोल पंप नहीं होते। अब 1 बजे रात पेट्रोल खत्म हो गया। अनफॉर्चुनेटली मोटरवे अभी तक यहाँ पर डिप्लॉयमेंट नहीं कर सकी। ये वारदात हो गई है। इन्होंने बजाय 15 पे उसी वक्त कॉल करने के, इन्होंने अपने भाई को, कजन को बताया, ज़ाहिर उन्हें बताना चाहिए था। ये खतून 12:30 बजे डिफेंस फेज 6 से गुजरावाला अपने ससुराल जाने के लिए निकली है 3 बच्चों के साथ अकेली, और बगैर पेट्रोल का सर्टन किए कि मेरे पास पेट्रोल नहीं है या नहीं, ये चढ़ गई हैं मोटरवे पे। बहरहाल ये मैं सिर्फ इनिशियली बताना चाहता हूँ, गाड़ी हरगिज़ नहीं की खराब हुई। 1 बजे जैसे ही इन्होंने टोल प्लाजा क्रॉस किया तो उसकी चीफ मिनिस्टर साहब फरमाइएगा, इस पे आपको पता है कि पूरी कौम इश्तियाल में आ गई कि जिसके साथ जुल्म हुआ है, जिसके साथ बर्बरियत हुई है, आप पहले उसकी ख़ताएँ, उसकी कमज़ोरियाँ, उसकी मुसीबतें, उसकी गलतियाँ तो नहीं गिनवाने की कोशिश करते, आप उसके साथ हमदर्दी का इजहार करते हैं। और ये जो गुफ्तगू फरमाई है CCPO साहब ने, इसने तो जलती पे तेल का काम किया है। खान साहब, जिस तरह आपने ये गुफ्तगू सुनी है कि हम अपने जो फ़राइज़ हैं उससे हम किसी भी सूरत गफलत नहीं कर सकते, चूँकि ये पंजाब गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन है तो इसकी ज़िम्मेदारी हमारे पे है। हम इंशाअल्लाह इस जो इसके कल्प्रिट्स हैं इस तक हम पहुँचेंगे, और ये हमारी ड्यूटी है।
آپ دیکھیں کہ پنجاب کے اندر جو بھی واقعہ ہوا ہے الحمدللہ ہم نے تمام کے جو ملزمان ہیں ان کو ہم نے ٹریس کر لیا ہے. تو انشاءاللہ آپ تھوڑا وقت دیں تو یہ بھی انشاءاللہ اس کو ہم ٹریس کر لیں گے اور ان کو ان کے اپنے انجام تک پہنچائیں گے. آپ ٹریس کرنا یقیناً آپ کی اور آپ کی حکومت کی ذمہ داری ہے، اولین ذمہ داری ہے. میں اس گفتگو کی بات کر رہا ہوں جو کہ گردش کر رہی ہے اس وقت پورے پاکستان میں، میڈیا میں، سوشل میڈیا میں، جو کہ عمر شیخ صاحب نے آپ کے سی سی پی او نے کی ہے. آپ نے کیا اس پر، آپ کا کیا رد عمل ہے اس گفتگو پہ؟ جی اس واقعے کے اوپر ہم نے ایک کمیٹی بنا دی ہے جس کے ہوم سیکرٹری اس کو لیڈ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ان کے تمام جو پہلو ہیں ان کو ہم انشاءاللہ زیر غور لائیں گے اور اس کا جو رزلٹ ہوگا پھر ہم پوری قوم کو بتائیں گے انشاءاللہ. لیکن عمر شیخ صاحب کی یہ گفتگو جس میں کہ وہ اس خاتون کی غلطیاں گنوا رہے ہیں اپنے ٹیلی ویژن انٹرویو کے اندر، اور جس سے کہ ان کا امیج، پولیس کا امیج، پنجاب کا امیج، آپ کی حکومت کا امیج بری طرح سے متاثر ہوا ہے. میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اس واقعے نے ایک جانب، اور دوسری جانب اس گفتگو نے پھر میں کہوں گا کہ یہ جو جلتی ہے اس پہ تیل کا کام کیا ہے. خان صاحب انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کا ہر پہلو سے، ہر زاویے سے اس کی پوری انویسٹیگیشن ہوگی اور جو ذمہ دار ہوگا اس کے خلاف ہم کارروائی بھی کریں گے اور اپنی جو ہماری ڈیوٹی ہے اس سے ہم بھاگیں گے نہیں انشاءاللہ. اس کو ہم انجام تک پہنچائیں گے. آپ خود دیکھیں گے انشاءاللہ. لیکن چیف منسٹر صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جب سے عمر شیخ صاحب کی اپوائنٹمنٹ آپ نے کی ہے، آپ نے ان کو پوسٹ کیا ہے ایز سی سی پی او لاہور، اس دن سے ایک کنٹروورسی بن چکی ہے. ان کی گفتگو ہی ہے جو کہ پھر سامنے آئی تھی، جس کی بنیاد پہ سابق آئی جی جناب شعیب دستگیر کے ساتھ جو پورا واقعہ ہوا اور ان کو رخصت ہونا پڑا. پھر ان کی گفتگو سامنے آئی، پھر یہ مختلف ٹیلی ویژن چینلز پہ گئے جنہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کے سب سے ممتاز پولیس آفیسر ہیں. پھر یہ کہ آج یہ واقعہ ہو گیا، اس پر ان کی یہ گفتگو سامنے آئی ہے. ان حضرت کا جو بیک گراؤنڈ ہے، جس کی وجہ سے یہ ان کی اگلے درجے میں پروموشن نہیں ہو سکی، اس پہ جو انٹیلیجنس رپورٹ ہے، جو ان کے بارے میں کامنٹس ہے، یہ آپ سے کوئی بہت بڑے فاش غلطی نہیں ہو گئی عمر شیخ کو سی سی پی او لگانا؟ آپ اگر پچھلے 3 دن کے دوران دیکھیں تو ایک انبار ہے جو ان کے حوالے سے کھڑا ہو چکا ہے میڈیا رپورٹس کا اور کنٹروورسیز کا. خان صاحب میرے خیال میں میڈیا میں کچھ چیزیں ضرورت سے زیادہ بھی کچھ رپورٹس ہو رہی ہیں، اور جہاں تک نئے سی سی پی او کی بات ہے، یہ جو اپوائنٹمنٹ کرنی ہے پولیس کے اندر، ایگزیکٹو کے اندر، یہ پروونشل گورنمنٹ کا پریراگیٹو ہے کہ جس کو مناسب سمجھتی ہے اس کو وہاں پہ اپوائنٹ کرتی ہے. مقصد صرف یہ ہے کہ عوام کو ہم ڈور سٹیپ پہ ریلیف دیں اور جو لوگوں کی توقعات ہیں ہمارے سے ہم ان پہ پورا اتر سکیں. ایڈمنسٹریٹولی ہمیں چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور انشاءاللہ ان کے اوپر ہماری نظر بھی ہے اور مجھے امید ہے انشاءاللہ ان کے اچھے نتائج نکلیں گے. آپ تھوڑا سا ذرا ٹائم دیں ہمیں. لیکن 2 سال ہو گئے نا چیف منسٹر صاحب، آپ نے 5 آئی جی تو تبدیل کر دیے ہیں اور پھر نیچے جو تبدیلیاں ہیں ڈی آئی جیز کی اور ایڈیشنل آئی جیز کی وہ الگ ہے، اور 6واں آئی جی آپ لے کے آئے ہیں. 2 سال کے اندر ایوریج 4 مہینہ آپ ایک انسپیکٹر جنرل پولیس کو دیتے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال موجود نہیں ہے. یہ کس طرف جا رہے ہیں ہم؟ خان صاحب جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ یہ ٹرانسفر پوسٹنگ ایک ایگزیکٹو مسئلہ ہے جو صوبائی حکومت کا اختیار ہے کہ جس افسر کو جہاں پہ پوسٹ کرے وہ کر سکتی ہے. چونکہ جس طرح جناب کو معلوم ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت پنجاب میں پاکستان میں پہلی دفعہ آئی ہے اور ہمیں بہت ساری پرابلمز فیس کرنی پڑتی ہیں. سٹارٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمیں سیٹل ہونے کے لیے ٹائم لگتا ہے. اگر میں کہوں کہ جب چودھری پرویز الہی صاحب کا دور تھا، ان کے دور میں 5 آئی جی چینج ہوئے. پھر اس کے بعد مسلم لیگ نون کا پہلا دور آیا، اس میں 9 آئی جی چینج کیے. پھر جب دوسرا ان کا دور آیا اس میں 5 آئی جی چینج کیے. اور اس میں ہمارے جو ہیں اس میں جو کیئر ٹیکر والے ہیں اور دوسرے ہیں وہ بھی ہمارے کھاتے میں ڈال دیے جاتے ہیں. تو یہ ایک ایگزیکٹو سلسلہ ہے ان کا، یہ چلتا رہتا ہے. اس میں میرے خیال میں اس قسم کی کوئی بات نہیں، یہ پارٹ آف سروس ہے اور یہ نظام اسی طرح سے ہی چلتا ہے. لیکن کیسے اس کو کنٹینیوٹی کیسے ملے گی؟ ایک پالیسی کا سسٹینس کیسے ملے گا؟ لیڈرشپ سے تو بہت بڑا فرق پڑتا ہے نا. اگر مثال کے طور پہ یہ تو ایڈمنسٹریٹو ہیڈز ہیں، 4 چیف سیکرٹری آپ نے بدل دیے، 5 سیکرٹری فائنانس بدل دیے، 6 سیکرٹری تعلیم بدل دیے.
اگر 4 چیف منسٹرز عمران خان بدل دیتے تو پنجاب تو تتر بتر ہو جاتا نا سر. دیکھیں بہتر سے بہتر کی تلاش ہمیشہ جاری ہوتی ہے. ہم عوامی لوگ ہیں اور لوگوں کے سامنے جواب دہ ہیں، اور اس سلسلے میں ہمیں جو بھی میئر لینے ہوتے ہیں وہ ہم اپنی نیک نیتی کے ساتھ ہم لیتے ہیں. اس میں میرے خیال میں اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ چیزیں بہت اچھی ہوں گی. اب انشاءاللہ ہمارے ڈیلیور کرنے کا ٹائم آ گیا ہے. ہم اپنے 2 سال کمپلیٹ ہم نے کیے ہیں اور اس کو ہم نے میڈیا پہ بھی بتایا ہے. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ بہت اچھے جو ہمارے پروجیکٹس ہیں، ہماری چیزیں ہیں، انشاءاللہ ہوں گی. صاحب یہ فرمائیے گا وہ کیا کام ہے، وہ کیا چیزیں ہیں جو آپ نے پنجاب میں دی؟ 1 2 3 گنائی ہے جس پہ آپ کو فخر ہے. خان صاحب اگر میں کہوں کہ تحریک انصاف کی جو حکومت ہے پنجاب میں یا مرکز میں جتنی ہم نے محنت کی ہے اس کے گواہ میرے خیال میں آپ خود بھی ہوں گے. ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر ہم نے جو چینجز کیے ہیں، جو پالیسیاں ہم نے دی ہیں. جب ہم آئے تھے تو پنجاب کے اندر 51 ارب روپے کے جو چیک تھے وہ ڈس آنر ہو چکے تھے. ہم نے پوری نیک نیتی کے ساتھ اپنی پوری محنت کی ہے تاکہ جو اس صوبے کے معاملات ہیں اس کو بہتر انداز میں چلا سکیں. ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر ہم نے اصلاحات کی ہیں، ہم نے اپنے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ سٹارٹ کیے ہیں. اس کی ایک لمبی طویل فہرست ہے جو کہ میں گنوانا بیٹھوں. میں ہمیشہ کہتا ہوں لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آپ وہ بتا دیجئے مجھے اور ہمارے تھرو پاکستانیوں کو اور پنجاب کے تمام لوگوں کو جس پہ کہ آپ کہیں کہ جی کہ اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے جو میں نے 1 2 3 کام جو ہماری حکومت میں ہوئے. خان صاحب دیکھیں ابھی جو ریسنٹلی جو کرونا کا ایشو ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے پاکستان پہ اور پنجاب کے اوپر کہ کس طرح سے یہ ہم نے ہینڈل کیا، اور ہمارے جو ساتھ والے ممالک ہیں وہاں پہ کیا سچویشن ہے اس وقت. اور یقین کریں اس میں پوری نیک نیتی کے ساتھ ہماری ایڈمنسٹریشن نے دن رات ایک کر کے کام کیا اور ایک سسٹم کے تحت ہم نے اس پورے نظام کو چلایا. ہم نے کوارنٹین سینٹرز بنائے، ہم نے ہاسپٹل ڈیولپ کیے، ہم نے اپنے ڈاکٹرز کو الاؤنسز دیے، ہم نے خود وزٹ کیے، فیلڈ میں ہم خود نکلے ہیں. ہم نے جو ہمارا ایک کریڈٹ میں جاتا ہے کہ ہم نے جو ساؤتھ کا جو ہم نے ایک کہا تھا کہ جی ساؤتھ صوبہ ہم بنائیں گے، آئینی طور پہ تو ہماری اتنی اکثریت نہیں ہے بٹ ساؤتھ سیکٹریٹ ہم نے کریٹ کر دیا. ہیلتھ میں ہم نے بہت سارا کام کیا. مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں جن کی ایک لمبی تفصیل ہے. الحمدللہ میں مطمئن ہوں کہ ہم نے جتنے بھی پروجیکٹ سٹارٹ کیے ہیں میں ان کے ساتھ مطمئن ہوں. لیکن یہ اسی دور کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ چینی کی قیمتیں بڑھ گئی، آٹے کی قیمتیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے زراعت سے مالا مال صوبہ ہے ہمارا پنجاب، اور وہاں پہ ہم ہمیشہ سنتے تھے کہ ہمارے پاس ہماری ضرورت سے زیادہ ہم گیہوں پیدا کرتے ہیں، ہمیں کھانے پینے کی اشیاء کے حوالے سے کبھی مسائل نہیں ہوتے تھے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو قیمتیں بڑھی ہیں، جس انداز سے آٹے چینی وغیرہ کی قیمتیں بڑھی ہیں، یہ کیا مس مینج ہوا ہے معاملہ؟ خان صاحب اس سال ہم نے جو پچھلے 10 سال تھے ان کی نسبت ریکارڈ پروکیورمنٹ کی ہے. 41 لاکھ ٹن ہم نے گندم پرچیز کی ہے اور 860 روپے پہ مارکیٹ کے اندر ہم اپنا جو گندم ہے پنجاب کے اندر، جو آٹا ہے پنجاب کے اندر اویلیبل ہے. میرے خیال میں پاکستان کی کسی اور جگہ پہ اس طرح نہیں ہوگا چونکہ پنجاب پاکستان کا فوڈ باسکٹ ہے اور اس میں ہم نے جتنے جو میئرز لینے تھے وہ ہم نے لیے. اور اس میں جو دار و مدار ہے زراعت کا وہ اریگیشن کے اوپر ہے اور ہم نے اس کے اوپر بھی بہت سارا کام کیا. جو پروجیکٹس تھے ان کے اوپر ہم نے پوری محنت کے ساتھ کچھ ہمارے پروجیکٹس کمپلیٹ ہو گئے ہیں، کچھ ہمارے کمپلیٹ ہونے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ جو فارمرز ہیں ان کا تحفظ کر رہے ہیں. آپ جو گندم کا جو یہ گنے کا مسئلہ ہوتا تھا، آپ کو جو کسانوں کو ادائیگی نہیں ہوتی تھی، ہمارے دور میں الحمدللہ 99% ان کی ادائیگی ہوئی ہے. جو روڈ پہ ایک ٹرالیوں کا جو رش لگا رہتا تھا جو کسانوں کو، وہ الحمدللہ آج کے دن نظر نہیں آتی. اور جو ویٹ پروکیورمنٹ کے لیے جب کسان جاتے تھے تو ان کو انتظار کرنا پڑتا تھا. آپ خود گواہ ہیں کہ اس دفعہ اور اسے پچھلی دفعہ پنجاب کے اندر کس طرح سے ویٹ کی پروکیورمنٹ ہم نے کی ہے. تو میرے خیال میں چیزیں الحمدللہ کافی بہتری کی طرف ہیں. خان صاحب لیکن یہ فرمائیے گا کہ یہ چیزیں تو ہیں مگر جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہ چینی کے حوالے سے بڑا انیشیٹو لیا ہے. مجھے ذاتی طور پہ میں بڑا سپورٹ کرتا ہوں یہ جو پرائم منسٹر نے شوگر ملز مالکان کے حوالے سے، اور جو شوگر کا جو کاروبار ہے جس کا آدھے سے زیادہ آف دا بک ہوتا ہے، جو کہ
بلیک اکانومی کا حصہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بے نامی ایسٹس بنتے ہیں، منی لانڈرنگ ہوتی ہے، ٹیکسز کی چوری ہوتی ہے، اور یقیناً اس کاروبار کے ساتھ یہ بہت ہی نیگیٹو تمام معاملات جڑے ہوئے ہیں۔ لیکن اسی دوران جب یہ پورا اسکینڈل سامنے آیا تو جو سبسڈی کا معاملہ تھا جو کہ دی گئی شوگر مل مالکان کو، اس میں خاص طور پہ آپ کا اور آپ کی حکومت کا نام آیا کہ آپ نے جو ہے وہ غیر مناسب فیصلہ کیا، اور اس سبسڈی کو جو اس کا حق نہیں بنتا تھا مل مالکان کو وہ دی گئی ہے۔ اتنے عرصے کے بعد اب اس کا بار بار آپ ذکر سنتے ہیں، آپ کو افسوس ہے اس فیصلے پہ؟ خان صاحب، جب ہم نے حکومت سنبھالی ہے اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ جب یہاں لاہور کے باہر ایک اسٹرائک ہوا تھا، وہاں پہ کسان آ کے جمع ہو گئے تھے اور ان کا احتجاج کر رہے تھے کہ جی ہمیں ہمارا جو گنا ہے وہ اس کو جو فیکٹریز ہیں وہ اپنا کرشنگ سٹارٹ نہیں کر رہی ہیں۔ تو ان کے ساتھ ہماری جو ایک پروونشل ٹیم تھی، انہوں نے مذاکرات کیے ہیں اور یہاں سی ایم آفس میں ان کو بلایا گیا، پھر جو اونرز تھے پیسما والے ان کو بلایا گیا، اور ایک جو کمیٹی تھی ہمارے منسٹریل کمیٹی، اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ان دی انٹرسٹ آف دا پبلک، چونکہ پورے پنجاب کا مسئلہ ہے تو اس کے اندر ہم کچھ ان کو ریلیف دینا ہوگا۔ تو اس کے لیے پھر جو کمیٹی تھی اس نے ڈیسائیڈ کیا اور اس میں پھر ریکمینڈ کیا، پھر کیبنٹ کے اندر یہ کیس آیا اور کیبنٹ نے پھر سبسڈی کا فیصلہ کیا ان دی بیسٹ انٹرسٹ آف دی جو ہمارے پبلک ہیں، جو لوگ ہیں، جو کسان ہیں، ان کے لیے ہم نے یہ ڈیسیژن لیا۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کو یہ لکھا کہ اگر یہ ریٹ زیادہ کریں گے تو فوری طور پر ان کی کینسل کی جائے، اور پھر ہم مستقل اس کو مانیٹر کرتے رہے۔ جیسے ہی ریٹ زیادہ ہوئے پھر پنجاب حکومت کے خط کے اوپر ہی یہ سبسڈی ختم کر دی گئی، اور پھر اس کے بعد یہ جب کیبنٹ نے پاس کیا پھر پنجاب اسمبلی نے اپنے ضمنی بجٹ میں بھی اس کو ریکٹیفائی کیا۔ تو میرے خیال میں اس کے تمام جو آئینی قانونی جو پہلو تھے وہ ہم نے کور کیے ہیں۔ اس میں بالکل جی یہ ایک لیگل ایشو ہے، اس میں کسی کا جو پنجاب حکومت کا کوئی فالٹ نہیں ہے۔ اچھا، آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک میں سمجھتا ہوں آپ کے لیے بڑی ٹف کال ہے، کیونکہ پہلی آپ کے پاس اتنی امپورٹنٹ آفیشیل پوزیشن ہے، آپ کا مقابلہ ہوتا ہے شہباز شریف صاحب سے جو 10 سال مسلسل پنجاب کے چیف منسٹر رہے، بے پناہ ان کا تجربہ ہے، ان کی ایڈمنسٹریشن، ان کا اسٹائل، ان کا وہ۔ آپ 2 سال سے ہیں چیف منسٹر اور آپ کا بار بار شہباز شریف سے مقابلہ ہوتا ہے۔ آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ آپ کی، میں نہیں پوچھوں گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کارکردگی ان سے بہتر ہے۔ کیسے آپ اگر جو ایک عام آدمی ہے اس کو آپ کنونس کرنا چاہیں کہ آپ کی کارکردگی بہتر ہے تو اس کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام لیجسلیشن ہے، ہمارے کام پالیسیاں دینا ہے، اور ہم یہاں بیٹھے ہیں پبلک کے لیے ڈیلیور کریں۔ آپ ان کے دور حکومت کی لیجسلیشن بھی دیکھ لیں اور ہماری بھی دیکھ لیں، ہم نے کتنی کی ہے۔ ہم نے اس وقت 58 ہم نے جو ایکٹ ہیں وہ ہم نے پاس کیے ہیں، 25 سے زیادہ ہم نے آرڈیننسز انفورس کیے ہیں، اور اس کے بعد جو 38 پرنسپل لیجسلیشن ہے وہ پنجاب اسمبلی نے کی ہے۔ ریکارڈ لیجسلیشن ہم نے کی ہے، اور اپنی اس سٹرینگتھ کے ساتھ، اتنی اپوزیشن کے ساتھ میرے خیال میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ پھر ہم یہاں، ہمارے دروازے تمام لوگوں کے لیے کھلے ہیں، جو بھی ملنا چاہتا ہے، جو بھی تشریف لائے اس کے لیے ہم ایکسیسیبل ہیں۔ اور پھر میں خود وزٹ کرتا ہوں، فیلڈ میں جاتا ہوں، بہت سارے ڈسٹرکٹ ہیں جہاں بار بار میں گیا ہوں، 5-5 6-6 دفعہ میں نے وزٹس کیے ہیں۔ تو یہ جب تک فیلڈ میں نہیں نکلیں گے، لوگوں کو نہیں ملیں گے، لوگوں کو ایکسیسیبل نہیں ہوں گے، اور ان کے گراس روٹ لیول تک ہم اپنے پاورز نہیں دیں گے تو پھر کس طرح سے کام چلے گا؟ مگر یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا آپ اس زمانے میں لاہور جو تھا وہ اس کو سب سے زیادہ ترجیح تھی، چیف منسٹر کی بھی تھی اور پرائم منسٹر کی بھی تھی۔ آپ کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کے ہاں بھی جو ایلوکیشنز ہوئی ہیں، جو پروجیکٹس ہیں، جو ڈسبرسمنٹس ہوئی ہیں، وہ ڈیرہ غازی خان اور ساؤتھ پنجاب کے ان علاقوں میں محیط ہے جہاں سے آپ کا تعلق ہے یا آپ کے بہت ہی قریبی لوگوں کا تعلق ہے۔ آپ بھی آؤٹ آف پروپورشن جو ہے وہ جو ہے آپ کا فوکس جو ہے وہ ڈیرہ غازی خان اور اس کے متعلقہ علاقوں میں ہے۔ خان صاحب، ابھی تو 2 سال ہوئے ہیں، اور اس کے اندر اب ہمارا آبجیکٹیو کیا ہے؟ ہمارا آبجیکٹیو یہی ہے کہ جو پسماندہ علاقے ہیں جو ان کی طرف ہماری خصوصی توجہ ہونی چاہیے، ان پسماندہ علاقوں کو ترقی یافتہ علاقوں کے برابر لانا ہے ہمیں۔ اب یہ بھی نہیں ہے کہ کسی شہر کو ہم اگنور کریں، بالکل نہیں ہو سکتا، ہم اس کی ترقی بھی ہمیں اتنی عزیز ہے، لیکن جو لوگ محروم ہیں، پسماندہ ہیں،
جہاں پہ بنیادی سہولیات نہیں ہیں ان کو سہولیات دینا بھی تو ہمارا حق ہے۔ آپ کی جو اس وقت میجورٹی ہے 11 اراکین ہیں، آپ کے 196 ہیں، اپوزیشن کے 185 اراکین ہیں، یہ بہت ہی چھوٹی سی مارجن ہے، اس میں پی ایم ایل کیو آپ کی اتحادی ہے، اور ذرا سا بھی آگے پیچھے ہو گیا تو آپ کانفیڈنس لوز کر جائیں گے، آپ کی حکومت ختم ہو سکتی ہے، آپ چیف منسٹر نہیں رہ سکتے۔ کیسے مینیج کر رہے ہیں؟ یہ بڑا ٹچ اینڈ گو معاملہ نہیں ہے پنجاب میں آپ کے لیے، صرف 11 ممبرز کی آپ کے پاس میجورٹی ہے، اور پھر آپ کے جو ایلائز ہیں، جو پی ایم ایل کیو ہے، جو آپ کی سب سے بڑی اتحادی ہے، اس کی بھی شکایات مسلسل ہم سنتے رہتے ہیں۔ خان صاحب، جس طرح آپ نے خود فرمایا کہ پنجاب کے اندر جتنی ہماری اکثریت ہے ہماری بہت ہی کم ہے، کیونکہ ہم اپنے الائز کے ساتھ حکومت میں ہیں۔ الحمدللہ اپنے الائز کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں، وہ ہم ان کو لے کے چلتے ہیں، ان کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں، کوئی بات ہوتی ہے تو ہم بیٹھ جاتے ہیں۔ میں اگر یہ کہوں، میرے خیال میں اگر پاکستان کی کسی بھی اسمبلی میں سب سے زیادہ جو ہماری کم اکثریت ہے وہ ہماری ہے، بٹ اب اسی کے ساتھ ہی ہم نے تمام اپنے اراکین کو ساتھ لے کے جو قانون سازی ہے اور جو ایڈمنسٹریشن ہے، جو گورننس ہے، ہمیں اس کو بہتر کرنا ہے۔ انشاءاللہ ان کے ساتھ ہیں، ان کو لے کے چل رہے ہیں انشاءاللہ۔ ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے۔ وزیر اعلیٰ عثمان خان بزدار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔